360 में पाकिस्तान की अमेरिका से क्या तवक्कुआत हैं, इस बारे में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र क्या कहते हैं। अमरीकी महकमा खारिजा का प्रायोरिटी 2 प्रोग्राम अफगानिस्तान से काबिल जहनों की बाहर मुंतकिली की वजह बन सकता है, अफगानों का खदशा। और 8000 मीटर से ऊंची चोटी सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून कोफे मां से मुलाकात। अल्लाह के करम से पूरा हुआ। जब टॉप पे पहुंची तो ऐसा लग रहा था कि ख्वाब देख रही हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। वाशिंगटन के दौरे पर आए हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के लिए मुशीर मुईद यूसुफ का कहना है कि अगर बात मंतक से समझाई जाए तो अमरीकी हुकूमत उस पर यकीनन गौर करती है। वो अपने अमरीका के दौरे के इख्तिताम पर पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर हमारी साथी मोना काजिम शाह भी वहाँ मौजूद थीं। आइए उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपको दिखाते हैं। माजी में अमेरिका ने भी पाकिस्तान के ऊपर डबल गेम खेलने का इल्ज़ाम लगाया था। इस वक्त वही इल्ज़ाम हम दोबारा सुन रहे हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस रखने के लिए और सिक्योरिटी रखने के लिए अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ जो है हम अफ़गान हुकूमत के साथ बात करना चाहते हैं ख़ित्ते में अमन लाने के लिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर डबल गेम का इल्ज़ाम है। क्या कहेंगे आप? बड़ी बदकिस्मती है कि एक मुल्क 40 साल से एक जंग में मुलविस है, इतना नुकसान हुआ है, इतने निहत्ते शहरी अफ़गानिस्तान में मारे गए हैं। पाकिस्तान का तो मामला सबको पता ही है। और उनके लीडरान गुफ्तगू कर रहे हैं जो शायद, अब मैं क्या कहूँ, आप समझ लीजिए कि किस माहौल में ये गुफ्तगू होती होगी। ये तो आप अपने घरों में भी ऐसी बात करते हुए शायद डरें। सबको मालूम है क्या हो रहा है। अगर मैं ये भी कहता चलूँ कि ये भी देख लेना चाहिए कि वो जो अशख़ास वहाँ से गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी अपनी सपोर्ट में कितने लोग हैं उस मुल्क में, तो शायद 2-4 उंगलियों पे आप गिन ही लेंगे। बात ये है कि पाकिस्तान बार बार मदद करने की कोशिश करता रहा है, कर रहा है, की है, अभी कह रहा है डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स कि हम करने को तैयार हैं। हम इसके भी कतई नज़र के क्या हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान। सिर्फ 2-4 लोग ऊपर बैठ के बातें करके जो है ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते सारी दुनिया को। और अपने लोगों का तो सोचें, उनका कितना नुकसान कर रहे हैं। आपने कहा कि सर्द मोहरी का फीलिंग है बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से उनके कॉल ना करने की वजह से। इससे पहले वाले प्रेसर में आपने कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका एक ही पेज पर हैं, हमारे काम करने का तरीका मुख्तलिफ ज़रूर हो सकता है लेकिन फ़ोकस एक ही है। तो ये बताइए कि असल मसला क्या है? ये सारे फॉर्म के इश्यूज़ हैं। देखिए, अगर कॉल करना चाहते हैं तो देर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल करें। एक अहम ताल्लुक़ है और अहम ताल्लुक़ हाई लेवल डायलॉग होना चाहिए जितना भी। लेकिन ये कि मैंने को कंप्लेन कर दी, मैंने कहा जी बात नहीं कर रहे, ये तो इट्स अ नॉन इशू। देखिए, जब मौका मिले ज़रूर करें। हम सब्सटेंस पे चलना चाह रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा है, हाई लेवल पे चल रहा है। हर किस्म की गुफ्तगू हमने की है, दैट्स द फोकस। मोहित, खित्ते में जो दूसरे रीजनल प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी एक्टिवेट हुए हुए हैं। मसलन कि रशिया, उन्होंने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दिए हैं बॉर्डर पे। पाकिस्तान इन तमाम लोगों की, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इन तमाम रीजनल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट को, तेहरान हो गया। हाउ इज़ पाकिस्तान सीइंग ऑल ऑफ दिस? देखिए, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जो कोई अफ़गानिस्तान को मुस्बत तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है, प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ, तो वो होना चाहिए। हम बहुत से फोरम्स का पार्ट हैं। ट्रोइका प्लस का जो प्रोसेस है जिसके अंदर 3 बड़े ममालिक पाकिस्तान उसका पार्ट हैं। हार्ट ऑफ एशिया में शिरकत कर चुके हैं। दोहा प्रोसेस ज़ाहिरी बात है बहुत हमने फैसिलिटेट किया है। तो जो भी जेन्युइनली सिंसियरली आगे प्रोसेस बढ़ाना चाह रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि सिर्फ पैरेलल एक चीज़ें चल रही हों।
افغانستان میں امریکہ کی فنڈنگ سے چلنے والے پروجیکٹس اور پروگرامز میں کام کرنے والے افغان باشندے امریکی محکمہ خارجہ کے پروگرام پرائیورٹی 2 کا خیر مقدم کر رہے ہیں، جو کچھ افغان شہریوں اور ان کے اہل خانہ کو امریکہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ تاہم کچھ افغان خبردار کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام برین ڈرین یا باصلاحیت افغان شہریوں کے ملک چھوڑنے سے ملک میں قابل افراد کا فقدان پیدا کر دے گا۔ ثنا روش گزشتہ 4 برسوں سے افغانستان میں سیو دی چلڈرن پروگرام میں کام کر رہی ہیں۔ وہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا مکمل ہونے اور طالبان کے ملک پر کنٹرول میں اضافے سے اپنی سلامتی کے بارے میں پریشان ہیں۔ ماضی میں ہم آزادانہ گھوم پھر سکتے تھے، دوستوں اور خاندان والوں سے مل سکتے تھے، لیکن میں گزشتہ 3 ماہ سے سیو دی چلڈرن کے لیے گھر سے کام کر رہی ہوں۔ ہمیں بلا واسطہ اور بالواسطہ ہر طرح سے خطرے کا سامنا ہے۔ مستقیم و غیر مستقیم یک تهدیدهایی است که مواجه ما میشن۔ پیر کی روز واشنگٹن نے ان افغان شہریوں کے لیے امریکہ میں آبادکاری کے ایک نئے پروگرام کا اعلان کیا جنہیں افغانستان میں امریکی مالی اعانت سے چلنے والے پروجیکٹس کے ساتھ کام کی وجہ سے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ثنا اسے کچھ افغان شہریوں کے لیے ایک اچھے موقع سے تعبیر کرتی ہیں۔ با زنا و مردایی که مثلا به اکثر حقیقت یہ ہے کہ وہ مرد اور خواتین جو جمہوریت، شہریوں کے حقوق اور انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، وہ طالبان کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے۔ واقعا با طالب نمیتونن زندگی کنن۔ تاہم کچھ اور افراد کا خیال ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے ملک سے نوجوان اور پڑھے لکھے افغانوں کے ترک وطن میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس عمل کا منفی پہلو یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ اور نوجوان اور ایسے لوگ جو ملک کو بچا سکتے ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ بعض افغان شہریوں کا خیال ہے کہ صرف پائیدار امن سے ہی اس برین ڈرین کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر جنگ نہیں ہوگی تو لوگ افغانستان سے فرار نہیں ہوں گے۔ حالیہ مہینوں میں افغانستان میں ٹارگٹ کلنگ اور شہریوں بالخصوص انسانی حقوق کے کارکنوں کے قتل میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں 400 سے زائد افراد ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ روشن نورزئی کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ دنیا کے کئی ممالک کی طرح امریکہ میں بھی کرونا وائرس کی ڈیلٹا قسم سے کیسز اور اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران صدر جو بائیڈن کے کووڈ-19 کوآرڈینیٹر جیف زائنٹس نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک میں کورونا کے نئے کیسز اور ہسپتال داخل کیے گئے تمام متاثرہ افراد میں سے نصف کا تعلق امریکہ کی محض ان 7 ریاستوں سے تھا جہاں کووڈ ویکسین لگوانے کی شرح سب سے کم ہے۔ ان میں فلوریڈا اور ٹیکسس بھی شامل ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC کے مطابق کووڈ-19 کے نئے کیسز میں 43%، جبکہ اس سے اموات میں 39% اضافہ ہوا ہے۔ جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق دنیا بھر میں اس وبا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں، جہاں 6 لاکھ سے زائد افراد کووڈ-19 کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ اب تک امریکہ کی تقریباً 70% آبادی کو کووڈ کی ایک ویکسین لگ چکی ہے، جبکہ بائیڈن انتظامیہ امریکہ میں داخل ہونے والے تمام مسافروں پر کورونا ویکسین لگوانے کی پابندی عائد کرنے پر بھی غور کر رہی ہے۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں بھی کورونا وائرس کی تباہ کاریاں عروج پر ہیں۔ تاہم پہاڑوں میں گھرے چھوٹے سے ملک بھوٹان سے کامیابی کی ایک بڑی مثال سامنے آئی ہے۔ اس ملک سے تقریباً 2500 کووڈ-19 کیسز رپورٹ ہوئے، لیکن اموات صرف 2۔ یہاں کی 90% بالغ آبادی کو ویکسین لگ چکی ہے۔ اگرچہ بھوٹان کی آبادی بہت کم ہے، لیکن ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یہ ملک اپنے محدود وسائل کے باوجود کووڈ پر قابو پانے کے اعتبار سے بہت سے ملکوں سے آگے ہے۔ مدد کرنے والے ان رضاکاروں کا تعلق بھوٹان کی اورنج ورک فورس سے ہے۔ تقریباً 30,000 رضاکاروں پر مبنی یہ فورس ہمالیہ کے اس ملک میں وبا پر قابو پانے میں کامیابی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ جب کورونا وائرس پھیلنا شروع ہوا تو یہاں کے حکام نے لوگوں کو مالی مراعات کی پیشکش کی تاکہ صحت عامہ کے محدود عملے کی مدد کے لیے رضاکاروں کو بھرتی کیا جا سکے۔ And within a very short period of time, the volunteer system got crashed. کچھ ہی عرصے میں یہ نظام درہم برہم ہو گیا کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ رضاکاروں کے طور پر کام کرنا چاہتے تھے۔
اور یہ ایک حیرت انگیز تجربہ تھا کہ یہاں آپ کو مراعات مل رہی ہیں، لیکن مراعات لینے کی بجائے لوگ رضاکاروں کے طور پر رجسٹر ہو رہے تھے. وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. something back to the community. تقریباً 75 لاکھ افراد پر مشتمل اس ملک کی 90% بالغ آبادی بین الاقوامی احتیاط کی وجہ سے اور ملک کے رہنماؤں اور کمیونٹی کی کوششوں کے باعث مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکی ہے. ایسٹرازینیکا ویکسین کی پہلی 5 لاکھ خوراکیں بھارت سے یہاں آئی تھیں. جب نئی دہلی نے اپنی برآمدات روک دیں تو بھوٹان نے ڈونرز سے رابطہ کیا اور پھر جولائی میں کوویکس کے تحت ماڈرنا ویکسین یہاں بھیجی گئی. 2 مختلف ویکسینوں کا لگانا ایک ایسے ملک میں کوئی مسئلہ نہیں تھا جہاں کے آئینی بادشاہ جگمے کھیسر نامگیل وانگچوک پر عوام کو مکمل اعتماد ہے اور نہ ہی یہاں ویکسین لینے میں کسی کو کوئی ہچکچاہٹ. فرنٹ لائن پر کام کرنے والی رضاکار کی حیثیت سے میں ویکسین لگانا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں، اور یہ بھی کہ ہمارے بادشاہ سلامت نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ایک شہری کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے. So people do understand the benefit of vaccine. لہٰذا لوگ ویکسین کی افادیت کو سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ویکسین بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے اور وہ نسلوں سے یہ دیکھ رہے ہیں. دوسری خوراکیں دور دراز پہاڑی علاقوں تک میں بھی صرف 1 ہفتے میں دے دی گئیں. عالمی ادارے یونیسیف نے اسے کسی وبا کے دوران سب سے تیز رفتار ویکسینیشن مہم قرار دیا ہے. اگر بھوٹان اتنے کم ہیلتھ ورکر کے ساتھ مونسون کے دوران پوری اہل آبادی کو ویکسین لگانے میں کامیاب ہونے کے بعد اب بچوں کی جانب رخ کر رہا ہے تو بھوٹان کووڈ کی وبا سے شدید متاثر اس خطے میں امید کی کرن بن سکتا ہے. بھوٹان کے بادشاہ نے عوام کو اس مہم میں شامل کرنے پر زور دینے کے لیے دور دراز بستیوں کا سفر کیا، خاص طور پر جب تیزی سے پھیلنے والے ڈیلٹا ویریئنٹ نے بھوٹان کی سرحد کے ساتھ واقع بھارت میں تباہی مچانا شروع کی، جہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. میرے خیال میں بھوٹان سے جو سبق سیکھا جا سکتا ہے وہ ایک ہمدرد قیادت کا ہے جو بالکل اوپر سے شروع ہوتی ہے. اس سے مراد ہے گہری ہمدردی رکھنا، حقیقی معنوں میں دوسروں کی صورتحال کو سمجھنا، ان کے ساتھ چلنا اور پھر اس انتہائی ہولناک وبا کے دوران لوگوں کی مدد کے لیے کوششیں کرنا. بھوٹان کی کامیابی کو کسی بحران کے دوران ایک قوم کے متحد ہو کر ایک اکائی بن جانے سے منسوب کیا جا رہا ہے. انجانا پیسٹچا کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. پہاڑوں سے گھرے بھوٹان کے ذکر کے بعد اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے پہاڑ سر کرنے والی ایک ایسی باہمت خاتون کوہ پیما سے جنہوں نے حال ہی میں 8035 میٹر بلند چوٹی سر کرنے والی پہلی خاتون پاکستانی کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے. اس سے قبل کسی بھی پاکستانی خاتون نے پاکستان میں موجود 8000 میٹر سے اونچی 5 چوٹیوں میں سے کوئی بھی سر نہیں کی. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام. نائلہ کیانی بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں. بچپن سے وہ ٹریکنگ کا شوق رکھتی ہیں. ٹریکنگ کے شائقین قدرتی ماحول میں میلوں پیدل چلتے ہیں. نائلہ ٹریکنگ کے علاوہ راک کلائمبنگ، باکسنگ اور اب وہ کوہ پیمائی کا شوق بھی کامیابی سے پورا کر رہی ہیں. نائلہ کا کہنا ہے کہ وہ شروع سے ہی چیلنج قبول کرنے والی شخصیت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بغیر کسی تربیت کے 8035 میٹر بلند گشا برونگ 2 چوٹی کو سر کرنے کی ٹھانی اور پہلے ہی کوشش میں سر کر لی. فزیکلی مجھے پتہ چلا تھا کہ میں کافی اسٹرانگ ہوں. جب باکسنگ سٹارٹ کی تھی تو میرے ساتھ جو نئے لڑکے تھے ان سے زیادہ میں اسٹرانگ تھی. تو ماؤنٹینئرنگ بھی سیم ہے، اگین یہ مردوں سے ایسوسیٹ کی جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسپورٹس کو ایسا نہیں کہ میل اور فیمیل کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہیے. ہم لڑکیاں بھی اتنی اسٹرانگ ہیں جتنے لڑکے ہوتے ہیں، تو ہم بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. نائلہ کیانی کے مطابق کوہ پیمائی کے کھیل کو پاکستان میں مردوں کا کھیل کہا جاتا ہے، لیکن وہ یہ روایت توڑنا چاہتی تھی اور بغیر تجربے اور مشکلات کے باوجود اس مقصد نے بھی انہیں گشا برونگ 2 کو سر کرنے کی تحریک دی. اس سے پہلا سردی کا مسئلہ تھا، بہت زیادہ سردی تھی، تو باہر ٹینٹ سے باہر نکلنے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا. تو وہ کھانے کے لیے، واش روم بریک کے لیے جانا پڑتا تھا، تو بار بار سوچنا پڑتا تھا کہ جائیں یا نہ جائیں. اور دوسرا ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کا رسک تھا، تو اس لیے بہت ڈر تھا کہ ہم اس سے اونچی ہائٹ پہ گئے تو آکسیجن کی کمی سے باڈی پہ کوئی ریئیکشن نہیں ہو جائے.
تیسرا ایشو یہ تھا کہ مطلب ہم لوگ کافی گھنٹے ہر دن 25 کلومیٹر میکسیمم چلے ہیں، تو وہ باڈی اتنی تھک جاتی تھی نا کہ بس وہ ہمت ہارنے تک بات آتی تھی، لیکن مائنڈ کو اتنا اسٹرانگ بنانا پڑتا تھا کہ باڈی کام نہیں بھی کری ہے تب بھی چلتے تھے۔ نائلہ کیانی سے قبل کسی بھی پاکستانی خاتون نے پاکستان میں موجود 8000 میٹر سے بلند 5 چوٹیوں میں سے کوئی چوٹی سر نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ چوٹی سر کرنے سے پہلے وہ بہت زیادہ نروس تھیں۔ گاشبرم 2 پہ جب لاسٹ 300 میٹر رہ گئے تھے تو وہاں رسی نہیں تھی، تو ہمیں ٹیکنیکل کلائم کر کے جانا تھا، تو وہ بھی عذاب لگ رہا تھا کہ یہ کیسے سفر طے ہوگا، لیکن اللہ کے کرم سے پورا ہوا۔ جب ٹاپ پہ پہنچی تو ایسا لگ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ 2 سال سے روزانہ یہی سوچتی تھی کہاں جاؤں گی، کس پیک پہ، کب ٹاپ پہ پہنچوں گی، تو وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے خواب ہے اور ابھی کوئی مجھے جگائے گا اور میں اٹھ جاؤں گی۔ نائلہ کیانی اپنی اس کاوش کے ذریعے پاکستان کی خواتین کی ہمت بڑھانا چاہتی ہیں کہ وہ سپورٹس کے میدان میں آگے آئیں، کیونکہ اگر ہمت ہو تو انسان کوئی بھی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ وہ اگلے سال پاکستان میں 8000 میٹر سے بلند ایک اور چوٹی سر کرنا چاہتی ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ آج کل بہت سے افراد اولمپک سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہائی پرفارمنس دینے والے اولمپک کھلاڑی اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی آخری حد تک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر بہت دباؤ بھی رہتا ہے۔ کارکردگی دکھانے کا، خود اپنی توقعات پر پورا اترنے کا اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر دکھانے کا۔ آج کے لائیو 360 میں صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ بھرپور پرفارمنس دینے کے لیے اولمپک ایتھلیٹس کے لیے خوراک کتنی اہم ہے۔ اگر آپ ٹوکیو اولمپکس دیکھتے رہے ہیں تو آپ کھلاڑیوں کی زبردست پرفارمنسز سے یقیناً محظوظ ہو رہے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کھلاڑیوں کو کھیل کے میدان میں زبردست کارکردگی دکھانے کے لیے شوق اور ٹیلنٹ کے ساتھ کتنی محنت درکار ہے، اور پھر بے شمار گھنٹوں کی تربیت کے لیے کتنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ انرجی حاصل کرنے کے لیے ان کی خوراک کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کا مطلب ایسی خوراک ہے جو نشاستے سے بھرپور غذا پر مبنی ہو، جو ورزش کرتے وقت ان کے پٹھوں اور دماغ کے لیے ضروری ایندھن فراہم کرتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پروٹین ان کے پٹھوں کی مرمت میں مدد کرے اور بعض اوقات پٹھوں اور چربی کو بنائے، جو وائٹامن جذب کرنے کے لیے اہم ہے تاکہ وہ کھانے کے بعد مکمل طور پر سیر محسوس کر سکیں۔ کلیولینڈ کلینک کے سائیکالوجسٹ اور ڈائٹیشین ڈاکٹر ڈیوڈ کریل کہتے ہیں کہ اولمپئنز اور پروفیشنل کھلاڑیوں کی خوراک سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت دیکھ بھال کر ایسی خوراک کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی نشو و نما کے لیے بھی مفید ہو۔ جیسے ترکی کی اولمپئن ریسلر الف جالے یسلرمک روزانہ سیمن مچھلی، 5 لیٹر پانی، نشاستے، دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء، سبزیاں، پھل اور خشک میوجات کھاتی ہیں۔ ان کی یہ خوراک 3000 کیلوریز پر مشتمل ہے، جبکہ ترکی سے ہی اولمپکس کی 800 میٹر ریس میں حصہ لینے والی مروہ آئدن، جنہوں نے چوٹ لگنے کے باوجود اپنی 800 میٹر کی ریس پوری کی، ان کی خوراک بھی 3000 کیلوریز پر مبنی ہے، اور وہ 5 لیٹر پانی کے ساتھ اپنی خوراک میں پروٹین، نشاستے، خشک میوہ جات اور دودھ سے بنی اشیاء شامل کرتی ہیں۔ کھلاڑیوں کے لیے ان کی خوراک کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اولمپکس کے دوران شمالی کوریا کے کھلاڑیوں کی خاص خوراک کے لیے قریبی مقامی ہوٹل میں ان کی ٹیم نے خصوصی انتظام کیا تھا تاکہ وہ اپنی معمول کی خوراک لیتے رہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کریل کہتے ہیں کھلاڑیوں کے لیے بغیر چربی والا گوشت، پھل، سبزیاں، اناج اور صحت مند فیٹس جیسے اووکاڈو یا گری دار میوے استعمال کرنا اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائی پرفارمنگ کھلاڑی اپنی خوراک کے درمیان مناسب وقفہ دیتے ہیں تاکہ وہ بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کریل کہتے ہیں آپ بھی ایسے ہی نتائج حاصل کر سکتے ہیں، ضروری ہے کہ کھانا وقت پر اور اعتدال سے کھائیں، بہت سارا پانی پئیں
اور بھرپور نیند سوئیں۔ کھلاڑیوں اور جو کھلاڑی نہیں ہیں سبھی کے لیے آرام ضروری ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری خوراک کا تعین کرتا ہے کیونکہ نیند اور خوراک کا گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اچھی طرح سے نہیں سوتا تو وہ دیر سے اٹھتا ہے، وہ ناشتہ نہیں کرتا، پھر وہ دن بھر یا تو ناقص خوراک کا انتخاب کرتا ہے یا وہ رات کو ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، تو وہ اچھی طرح سے نہیں سوتے، اور یہ ایک ایسا منفی چکر ہے جو چلتا ہی رہتا ہے۔ کوویکس انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر مارک کوویکس جو چیمپئن کھلاڑیوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ چیمپئن بننے والے کھلاڑیوں کو اپنی بہترین پرفارمنس دینے کے لیے کسی بھی دل پسند مشغلے کے ذریعے ذہن اور جسم کو پرسکون رکھنا ضروری ہے۔ اور ESPN کے مطابق ٹینس اسٹار اور اولمپئن نوواک جوکووچ میچز کے دوران ریلیکس کرنے کے لیے کسی پرسکون گوشے میں مراقبے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے کھلاڑیوں کے لیے سپلیمنٹس کی تو ڈاکٹر ڈیوڈ کریل کہتے ہیں ضروری ہے کہ ان پر زیادہ انحصار نہ کیا جائے بلکہ صحت مند غذا اور جسمانی طور پر متحرک لائف سٹائلز کے ذریعے اپنے ہدف حاصل کیے جائیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مختلف شعبوں میں ترقی کے بارے میں تو آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا، لیکن اس کے ذریعے بنائے گئے نقلی یا مصنوعی لوگوں کے ڈیجیٹل خاکے آن لائن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ کیوں اور کیسے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ چہرے جنریٹڈ فوٹوز نامی کمپنی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کے پروگرام کی مدد سے تیار کیے ہیں۔ کمپنی آن لائن نقلی چہرے بیچتی ہے۔ گیمنگ کمپنیز ان خاکوں کو زیادہ حقیقت پسندانہ کردار بنانے کے لیے اور کچھ دوسرے کاروبار استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا مشین سے سیکھنے کا ماڈل یہ سیکھتا ہے کہ لوگ کس طرح سے نظر آتے ہیں، ناک کہاں ہوتی ہے، کتنی آنکھیں ہوتی ہیں، کس طرح کا ہیئر اسٹائل ممکن ہے۔ اس علم کی بنیاد پر وہ تصویروں کو بنانے لگتے ہیں۔ آئیون براؤن کی کمپنی نے حقیقی زندگی کے ماڈلز کی ہزاروں تصاویر کو مارکیٹ میں دستیاب کمپیوٹر گرافکس کمپنی انویڈیا کے سافٹ ویئر سے ملا کر 25 لاکھ سے زیادہ چہروں کا ڈیٹا بیس بنایا۔ یہ سب مصنوعی ذہانت کی مدد سے کیا گیا۔ آئیون کا کہنا ہے کہ ان کا ابتدائی ہدف صرف فوٹوگرافرز، ماڈلز، میک اپ آرٹسٹ کی خدمات پر صرف ہونے والے اخراجات سے بچنا تھا، لیکن ضوابط کی کمی کی وجہ سے یہ نقلی چہرے دھوکہ دہی کا آسان ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ نقلی چہرے انٹرنیٹ پر نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، جنہیں مذموم مقاصد رکھنے والے لوگ اپنے چہرے چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جیسے انٹیلیجنس کمیونٹی میں گھس کر جاسوسی کرنے والے یا دائیں بازو کے پروپیگنڈا کو پھیلانے کے لیے جعلی پروفائلز بنانے والے لوگ یا لوگوں کو آن لائن ہراساں کرنے والے۔ کچھ تصاویر میں ایسے نقائص موجود ہوتے ہیں جن سے صاف پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کے تخلیق کردہ ہیں، جیسے عجیب سے دھبے، کانوں کی بالیوں کا ایک جیسا نہ ہونا یا کچھ اور۔ لیکن جعلی تصویروں کی شناخت کے ماہر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے پروفیسر ہینی فرید کا کہنا ہے کہ دھوکہ دہی کی کوششوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آن لائن کلکس سے آگاہ رہیں۔ دنیا میں غلط معلومات کا ایک وائرس اور بیماری موجود ہے، لیکن آپ بھی اس مسئلے کا حصہ ہیں۔ جب آپ اسے پسند، دوسروں کے ساتھ شیئر اور سوچے بغیر ری ٹویٹ کریں گے تو آپ اس وبا کو پھیلا رہے ہیں۔ آئیون براؤن کو معلوم ہے کہ ان کی تصاویر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان کی کمپنی اپنے ڈیٹا کو کچھ سوشل میڈیا کمپنیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہے تاکہ جب بھی مصنوعی ذہانت کی تخلیق کردہ خاکے استعمال ہوں تو انہیں پتہ چل جائے۔ ان کی تازہ ترین تخلیق انونیمائزر کہلاتی ہے۔ آپ اپنی تصویر اپلوڈ کریں اور یہ آپ کے چہرے کی معمولی تبدیلیوں کے ساتھ کئی نقلیں آپ کو بنا کر دے دیتا ہے۔ اس سے اصلی اور نقلی میں تخصیص اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ ڈیانا مچل کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ویکنڈ۔